मैं एक जांबाज अपने एक देरीना दोस्त के बीवी और बेटे को बचाने के लिए बांग्लादेश के घने जंगलात की तरफ रवाना हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखिर मिलती रहें। और इसे लाइक, शेयर और कॉमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। उमर खान के साथ 25 करोड़ डॉलर की डील कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद अगली सुबह नाश्ते पर मैंने उमर से अपने आइंदा सफर, गाइड और मजदूरों की बात की। उमर ने सारी बात सुनकर कहा कि मैं तो चाहता हूं कि मजीद चंद रोज आप मेरे साथ रहें, लेकिन अब मैं आपको मजीद नहीं रोकूंगा। मैं आज खुनसा को माल की कीमत अदा करने जा रहा हूं। कल वापसी पर उसके आदमी भी हमरा ले आऊंगा जो बर्मा, आसाम और बांग्लादेश के पहाड़ी इलाके और सफर से बखूबी वाकिफ होंगे। खुनसा के आदमियों के अलावा मुहाफिज और 3 मजदूर मैं आपको दूंगा। ये सब आपके हमरा रांगामाटी जाएंगे और आपके हमरा ही वापस आएंगे। इस काफिले के तमाम लोग जदीद हथियारों से पूरी तरह मुसल्लह होंगे और अपने खून के आखिरी खतरे तक आपकी हिफाजत करेंगे। मेरी वापसी कल शाम को होगी और परसों सुबह आप अपने मिशन के लिए रवाना हो सकते हैं। इस दौरान आप यहाँ मेरे घर पर क़याम कर सकते हैं। मैं उमर से जिस रोज पहली बार मिला था उसने मेरी इज्जत और मेजबानी में कोई कसर न छोड़ी थी, लेकिन उसकी आज की गुफ्तगू में जो खुलूस दिखाई दिया वो यकीनन संपूर्ण के हाथों उसकी जिंदगी बचाने की वजह से था, जिसका सबूत अगली शाम ही मिल गया जब उसके 9 आदमियों के अलावा खुनसा के भेजे हुए 5 मुसल्लह गाइड उमर के वापस आने से पहले ही उसके घर पहुंच गए। एक और अच्छी बात यह हुई कि इन 14 अफराद में से 4 खासी अच्छी अंग्रेजी बोल सकते थे। उमर ने अगली सुबह 8 बजे उन्हें तैयार रहने का हुक्म दिया। मेरी मौजूदगी में उमर ने उन्हें कहा कि वो अब से मुकम्मल तौर पर मेरे अहकाम पर अमल करेंगे और मेरी और मेरे साथ रांगामाटी से आने वाले मेहमानों की पूरी तरह हिफाजत करेंगे। उमर के अल्फाज कुछ इस तरह थे कि अगर तुम्हारे कमांडर यानी मुझे या मेहमानों को कोई भी गजंद पहुंची तो वो वापस हरगिज ना आए, क्योंकि मेरे और खुनसा के फैसले के मुताबिक न सिर्फ उनके घरों को जला दिया जाएगा बल्कि उनके अफराद खाना को भी हलाक कर दिया जाएगा। और ऐसी सूरत में वो खुद मजीद चंद रोज जिंदा रह सकेंगे जब तक हमारे शिकारी उन्हें तलाश करके ठिकाने न लगा दें। सब ने उमर की ये वार्निंग खामोशी से सुनी। उसके बाद उमर ने उन्हें मेरे हवाले किया, यानी मेरी कमांड में दे दिया। मैंने सबका असलहा चेक किया। 5 मशीन गन्ने, 14 पिस्टल और रिवॉल्वर्स के अलावा उनके पास हजारों राउंड्स और बड़े शिकारी चाकू थे। खुनसा ने 3 जीपें भी भेजी थीं जिन पर सबके लिए स्लीपिंग बैग, फौरी जरूरत की अद्वियात, वाफिर मिकदार में टिन फूड और पानी था। खुनसा के अहकाम के मुताबिक जहां तक मुमकिन हुआ हमारा सफर जीपों में होना था और हमारी वापसी तक जीपों ने वहीं पर हमारा इंतजार करना था। जीपों पर पेट्रोल भरे दर्जनों कैन मौजूद थे, क्योंकि बर्मा में हमारे रूट पर पेट्रोल मिलना तकरीबन नामुमकिन था। उमर ने मुझे अलहदा ले जाकर एक बड़ी चौड़ी बेल्ट दी जिसमें 4 बैग लगे हुए थे। उसने कहा कि इनमें कुछ डॉलर हैं, ये मेरी तरफ से ज़ादे राह के तौर पर कबूल करें। रास्ते में अगर डाकुओं से मुठभेड़ हो जाए तो बिला दरेग उन्हें हलाक कर दें। और ये 2 खत खुनसा ने दिए हैं, बर्मा में अगर फौजियों ने आपका रास्ता रोका तो ये खत उन्हें दिखा दें। खुनसा के बर्मा के फौजी कमांडरों से ज़ाती ताल्लुकात हैं। ये खतूत आपके लिए न सिर्फ राहदारी का काम देंगे बल्कि फौजी अपनी हिफाजत में आपको बॉर्डर तक पहुंचाएंगे। अगर हमारे आदमियों में से किसी ने हुक्म उदूली या नाफरमानी की तो उसे भी आप हलाक कर सकते हैं। ये दूसरों के लिए सबक होगा। मेरे और खुनसा के 4 आदमी कुछ दूर रहकर आपके काफिले पर नजर रखेंगे ताकि किसी इमरजेंसी या जरूरत के वक्त आपको कुमक मिल सके। आप अब अंदर चलें ताकि वो चारों और आप एक दूसरे को पहचान सकें। मैं उमर के साथ एक अंदरूनी कमरे में गया। वहाँ मजबूत जिस्म के 4 अफराद मौजूद थे। उनमें से एक ने अंग्रेजी में मुझसे मुखातिब होकर कहा कि जनाब, हम उकाबों की तरह आपके काफिले पर नजर रखेंगे। जब आप जरूरत महसूस करें तो सुर्ख रोशनी का राउंड फायर कर दें। हम फौरन आपकी मदद को पहुंच जाएंगे। उमर ने मुझे बताया कि हमारा काफिला थाईलैंड के सरहदी कस्बे चिंग माई में 2 रोज कायम करेगा। इस दौरान चारों मुहाफिज बर्मा में दाखिल होकर और हमारे रूट पर खासे आगे जाकर रास्ते को महफूज करने का तयन करेंगे। और अगर सब अच्छा हुआ तो 2 रोज बाद आप अपने सफर पर रवाना हो जाएं। उमर ने मुझे रास्ते में पेश आने वाली दुश्वारियों और उन पर काबू पाने के तरीकों से बखूबी आगाह किया। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि थाईलैंड और बर्मा का बॉर्डर हमने चिंग माई के करीब खुनजॉन के गांव से क्रॉस करके
برما کے سرحدی گاؤں کیموپیو میں داخل ہونا تھا۔ رانگا ماٹی تک کے سفر کو ہم نے برما سے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ یا پڑاؤ ہمیں برما میں تانگپ کے قصبے میں کرنا تھا۔ بارڈر سے اس قصبے کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ 300 میل تھا اور یہ قصبہ برما کے صوبہ اراکان میں واقع تھا، جہاں مسلمان نسبتاً زیادہ تعداد میں آباد تھے۔ 300 میل کے اس سفر کو طے کرنے کے لیے ہم نے 7 دن رکھے، جو ذرائع مواصلات کی موجودگی میں بمشکل 7 گھنٹے کا سفر ہوتا۔ یہ حصہ سب سے دشوار گزار اور خطرناک تھا۔ اس سارے سفر میں سڑک نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ قسم قسم کے انتہائی زہریلے حشرات الارض سے یہ علاقہ پٹا پڑا تھا۔ چیتے، جنگلی بلیاں اور شیر بھی اس علاقے میں بکثرت تھے۔ سانپ اور بچھو اتنے زیادہ تھے کہ نگاہ ہر وقت آئندہ اٹھنے والے قدم پر جمی رہتی، اور پھر یہاں کے مچھر خدا کی پناہ اتنے زیادہ اور زہریلے تھے کہ ایک مچھر بھی کاٹ لے تو ملیریا یقینی تھا۔ برما میں مستقل فوجی حکومت تھی، جس کا دائرہ اقتدار و اختیار صرف دارالحکومت رنگون اور گرد و نواح کے قریبی قصبات تک محدود تھا۔ باقی تمام ملک کے لوگ اپنی حفاظت کے ذمہ دار خود تھے۔ ڈاکوؤں کے بے شمار گروہ وجود میں آ چکے تھے، جنہوں نے ملک بھر میں اپنے اپنے علاقے بانٹ رکھے تھے۔ جو گاؤں اور قصبہ انہیں معقول رقم خراج دیتا، وہ نہ صرف ڈاکوؤں سے محفوظ رہتا بلکہ خراج لینے والے ڈاکو ان کی دوسرے ڈاکوؤں سے حفاظت بھی کرتے۔ حکومتی اخراجات کا بڑا حصہ خنسا ادا کرتا اور باقی ضرورت چین اور روس کی حکومتیں پوری کرتی۔ برما کے ان دنوں حالات کچھ اس طرح تھے کہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ فوجی حکومت اور اس کے سپاہی جسے چاہتے گولیوں سے بھون ڈالتے۔ نہ کوئی عدالت تھی، نہ منصف اور نہ قانون۔ انہی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے قافلے کے افراد پوری طرح سے مسلح تھے، کیونکہ دوران سفر ہم اچانک کسی بھی ناگہانی آفت میں گھر سکتے تھے۔ عمر خان نے مجھے بھینچ بھینچ کر گلے لگایا اور میری کامیابی کے ساتھ واپسی کی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ تینوں جیپیں ایک دوسرے کے پیچھے روانہ ہوئیں۔ چاروں خفیہ محافظ ہمارے بعد گھر سے نکلے تھے اور انہوں نے سیدھے برما کے خاصا اندر جا کر اور حالات دیکھ کر 2 دن کے اندر مجھے چنگ مائی میں رپورٹ دینی تھی، اور پھر ہمارے قافلے نے برما کی جانب کوچ کرنا تھا۔ یہ چاروں محافظ بھی، جیسے کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، ایک جیپ اپنے ہمراہ لائے تھے۔ دوران سفر ایک بار ان کی جیپ ہمارے بہت کام آئی۔ ہم کوٹا بارو سے تھائی لینڈ میں داخل ہوئے۔ یہ تھائی لینڈ کا انتہائی جنوبی علاقہ تھا اور ہمیں پورا تھائی لینڈ گزار کر انتہائی شمال میں چنگ ماہی پہنچنا تھا۔ چنگ ماہی پہنچنے میں ہمیں 36 گھنٹے لگے۔ سفر تھا کہ اللہ کی پناہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ جو ہم شمال کی جانب بڑھتے گئے، سردی بڑھتی گئی۔ پہاڑی سلسلہ شروع ہوا تو ایسے دل فریب قدرتی مناظر دیکھنے کو ملے کہ اللہ پاک کی صنائی پر جتنی بھی داد دی جائے کم تھی۔ بھرپور اور گھنے جنگلات، دریا، آبشاریں، ہاتھیوں کے غول، ایسے دل ربا مناظر فطرت تھے جن کے طلسم میں انسان کھو کر رہ جاتا ہے۔ ٹوکیو سے لے کر امریکہ تک آپ کسی بھی ملک کے بڑے بڑے شہروں میں جائیں، آپ کو سب میں ایک یکسانیت ملے گی۔ ہر جگہ وہی سربفلک عمارتیں، کشادہ سڑکیں اور گاڑیوں کی ریل پیل۔ ان شہروں کا ہر شخص ہر وقت جلدی میں الجھا ہوا دکھائی دیتا ہے، جیسے اگر آج کام ختم نہ ہوا تو قیامت آ جائے گی۔ ہر بڑا شہر سیمنٹ اور سٹیل کا جنگل بنا ہوا ہے اور قدرتی حسن سے یکسر محروم۔ ہمارا 36 گھنٹے کا سفر ختم ہوا تو ان قدرتی نظاروں کی وجہ سے جتنی تھکن تھی سب ختم ہو چکی تھی۔ شہروں کی مسموم فضا سے نکل کر آلودگی سے پاک قدرتی ہوا میں ہم خود کو تر و تازہ اور چاق و چوبند محسوس کر رہے تھے۔ عمر کے آدمیوں نے ایک موٹیل میں ہمارے ٹھہرنے کا انتظام کیا۔ سارے چنگ مائی میں صرف ایک پاکستانی ریسٹورانٹ تھا۔ میں نے وہاں کھانا کھایا۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک پختہ کناروں والی بڑی نہر یا دریا بہتا ہے۔ وہاں صرف رات کو بازار لگتا ہے جہاں مقامی لوگ اپنی بنائی ہوئی ہینڈی کرافٹ کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ یہاں کے شہری لوازمات اور رنگ و بو کی دنیا سے قطعی ناآشنا ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی 70% سے بھی زیادہ ہے۔ مجھے یہ شہر اور لوگوں کی سادگی اتنی پسند آئی کہ میں نے سوچا کہ اگر زندگی نے وفا کی اور حالات سازگار ہوئے تو مستقل طور پر یہیں بقیہ زندگی بسر کروں گا۔ اسی پاکستانی ریسٹورانٹ میں خفیہ محافظوں نے ہمیں آل کلیئر کا سگنل دیا اور تیسرے دن صبح 7 بجے ہمارا چھوٹا سا کاروان برما کے بارڈر کی طرف روانہ ہوا۔ برما اور تھائی لینڈ کے بارڈر پر کم از کم اس علاقے میں کوئی حد بندی نہ تھی۔ دونوں اطراف کے لوگ سرحدی قصبوں میں بلا روک و ٹوک آتے جاتے تھے۔ برما کی فوج، جسے عوام آرگنائزڈ گینگ آف گینگسٹرز کہتے تھے،
اپنے ملک کے اندر بڑے قصبات اور شہروں میں عوام اور کاروباری طبقے سے بھتہ لیتے تھے اور یہی ان کی تنخواہ تھی۔ ساری دنیا سے سفارتی تعلقات منقطع کر کے برما دنیا بھر کے باقی ملکوں سے تقریباً کٹ چکا تھا۔ امپورٹ اور ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر تھی۔ انسانی حقوق نام کی کوئی شے نہ تھی۔ ہر بات کا حل صرف گولی تھا۔ برمی مسلمانوں کی حالت تو اور بھی ناگفتہ بے تھی۔ وہاں تو مسجد بنانے، اذان دینے اور نماز پڑھنے پر بھی ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ ہم سپہر 4 بجے تھائی لینڈ کے سرحدی قصبے خن یوان کو بائی پاس کرتے ہوئے برما میں داخل ہوئے اور برما کے سرحدی قصبے کیموپیو کے قریب سے گزرتے ہوئے اس سڑک پر روانہ ہوئے جو دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی فوج نے ہنگامی ضرورت کے لیے بنائی تھی۔ اب اس سڑک کا صرف نام ہی تھا۔ پتھروں اور کنکروں کے ایک مسلسل لمبے ڈھیر پر سے ہماری جیپیں جا رہی تھیں۔ راستے میں جگہ جگہ گرے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں کو ہٹاتے، کھائیوں سے بچتے ہماری 4 ویل ڈرائیو جیپیں بمشکل 8-10 میل فی گھنٹہ کے رفتار سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ گائیڈ کے مطابق ہمارا پہلا پڑاؤ ٹونگو میں ہونا تھا، لیکن سڑک کی ناگفتہ بے حالت اور سورج غروب ہونے تک ہم بمشکل 40 میل کا سفر طے کر سکے۔ جیپوں کے انجن بے حد گرم ہو چکے تھے۔ اندھیرا چھانے کے بعد جنگلی درندوں کا بھی خطرہ تھا۔ بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ جہاں بھی ذرا سی کھلی جگہ مل جائے وہیں رات بھر کے لیے کیمپ لگایا جائے۔ جلد ہی ایک مناسب جگہ پر ہم نے گاڑیاں روک دیں۔ 6 افراد فوراً ہی ٹہنیاں اکٹھی کرنے چل دیے۔ جنگلی جانوروں اور سانپوں وغیرہ سے بچنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ چاروں طرف آگ کا دائرہ بنا کر رات بھر آگ جلتی رکھی جائے۔ جب خاصی مقدار میں ٹہنیاں اکٹھی ہو گئیں تو ہم نے درمیان میں جگہ صاف کر کے چھوٹے ٹینٹ لگائے۔ کھانا کھانے کے بعد ٹہنیوں کو آگ لگا دی گئی اور میں نے 3 آدمیوں کی آگ کے دائرے کے باہر 3 گھنٹے کی نگرانی کی ڈیوٹی لگا دی۔ ابھی ہم ان انتظامات میں مصروف تھے کہ سامنے سے گاڑی کے انجن کی آواز اور ہیڈ لائٹس کی جھلملاتی روشنی دکھائی دی۔ ہم سب نے اپنا اسلحہ نکال کر ہاتھوں میں لے لیا۔ آنے والی صرف ایک ہی گاڑی تھی اور ایک آدمی اس کے آگے پیدل چل رہا تھا۔ جب وہ ذرا اور قریب آئے تو میرے ساتھیوں نے پیدل اور گاڑی میں بیٹھے 3 آدمیوں کو اپنی شست میں لے لیا۔ ابھی وہ گولیوں کی باڑ مارنے ہی والے تھے کہ میں نے پیدل آنے والے آدمی کو پہچان لیا۔ وہ ہمارے خفیہ محافظوں میں سے انگریزی بولنے والا تھا۔ میں نے چلا کر ساتھیوں کو کہا کہ فائر نہ کریں۔ میرے ساتھی حیران تھے کہ میں نے انہیں فائر کرنے سے کیوں روکا اور آنے والے اجنبی کون تھے۔ ہمارے بالکل نزدیک آ کر انہوں نے گاڑی روکی۔ میں نے انگریزی بولنے والے کو الگ لے جا کر یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ تقریباً 8 میل آگے فوجیوں کا ایک دستہ رات بھر کے لیے پڑاؤ کر رہا ہے، اس لیے وہ بھی راستے میں ہی رک گئے اور پھر ہمیں بتانے کے لیے واپس آ گئے۔ میرے پاس اب اس کے سوا کوئی صورت نہ تھی کہ ان کا اپنے ساتھیوں سے ہمارے کاروان کے ہر اول دستے کے طور پر تعارف کرواؤں۔ ہم فوجیوں سے جان بوجھ کر مٹبھیڑ نہیں چاہتے تھے۔ خفیہ محافظوں نے بتایا کہ فوجیوں نے جہاں پڑاؤ کیا ہے وہاں سے ایک سڑک سکان چھاونی کو جاتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ رات بھر یہاں قیام کر کے صبح واپس جا کر فوجی دستے کی روانگی کا انتظار کریں گے۔ اگر وہ سکان کی جانب گئے تو ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے اور اگر انہوں نے ٹنگو کی طرف کا رخ کیا تو پھر ہم ان کی روانگی کے 24 گھنٹے بعد یہاں سے چلیں گے۔ ان کا ہماری جانب آنا بعید از قیاس تھا کیونکہ بارڈر کی طرف آنے کی انہیں کوئی ضرورت نہ تھی۔ محافظ ساتھیوں کے بقول اس فوجی دستے کے 3 ٹرک کھانے پینے کے سامان اور اسلحے سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ سامان وہ یقیناً چھاونی میں ہی لے جا رہے تھے۔ ہمارے چاروں نئے ساتھیوں نے اپنی جیپ بھی آگے کے دائرے کے اندر کھڑی کر دی۔ مچھروں نے اب بھرپور یلغار کر دی تھی۔ ہر سو خاموشی میں گیدڑوں اور دوسرے جانوروں کی آوازیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ ہم سب جلد ہی اپنے سلیپنگ بیگز میں گھس گئے جبکہ پہرے داروں نے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ ہم ڈبل روٹی اور چائے کے ناشتے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ہمارے خفیہ محافظ جو منہ اندھیرے ہی دستے کی روانگی دیکھنے گئے تھے واپس آ گئے اور ہمیں بتایا کہ ہماری سوچ کے عین مطابق فوجی دستہ سکان چھاونی کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ ہمارے لیے اب راستہ کھلا تھا۔ ہم نے جلدی پڑاؤ کا سامان سمیٹا اور رات بھر چلنے والی آگ کے نشان مٹائے۔ میں نے خفیہ محافظوں کو کہا کہ اب انہیں ہم سے زیادہ دور رہنے کی ضرورت نہیں، وہ صرف 1 میل کے لگ بھگ ہم سے آگے رہیں۔ ہم نے صبح 8:30 بجے اپنی جیپیں سٹارٹ کی اور ٹونگو کی راہ لی۔ ہمارے گائیڈ کے مطابق اگر سب اچھا رہا تو شام 5 بجے تک ہم ٹونگو پہنچ جائیں گے۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے درختوں کا گھنا پن کم ہو رہا تھا اور چھوٹی چٹانیں اور پتھروں کے بڑے بڑے ٹکڑے نمایاں ہو رہے تھے۔ میری جیپ میں بیٹھے گائیڈ نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتایا کہ اس علاقے میں دنیا کا بہترین یاقوت ملتا ہے جسے پجن بلڈ کا نام دیا گیا ہے۔
اور تھوڑا سا شمال کی جانب جائیں تو ہیروں کی کانیں ہیں۔ انگریزوں کے دور میں یہاں سے ہیروں اور یاقوت کی باقاعدہ کان کنی ہوتی تھی، لیکن ڈاکوؤں اور فوجی جنتا کے یہ قیمتی پتھر کانوں کے مالکوں اور ٹھیکیداروں سے مسلسل چھیننے کی وجہ سے کان کنی بند ہو چکی ہے۔ اب کچھ مہم جو اپنی زندگی داؤ پر لگا کر صرف 2-3 دن یہاں بلاسٹ کر کے یہ پتھر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ پہلے بلاسٹ میں ہی کروڑوں روپے کے یاقوت اور ہیرے ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ کچھ بڑی امیدوں کے ساتھ خالی ہاتھ آتے ہیں اور خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں، اور بعض ایسے بدقسمت ہوتے ہیں جو بہت کچھ پا لینے کے بعد ڈاکوؤں کے ہاتھوں نہ صرف مالی طور پر لٹ جاتے ہیں بلکہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ گائیڈ نے مزید بتایا کہ اسی علاقے میں جاپانی اور برطانوی فوج میں دوسری جنگ عظیم کے بعد شدید لڑائی ہوئی تھی۔ ہر قسم کے گولہ بارود کے استعمال کے ساتھ ساتھ دونوں فوجوں میں دست بدست بیونٹ فائٹنگ کے بھی سینکڑوں واقعات ہوئے تھے۔ انگریز فوجی تو جاپانیوں کو دیکھتے ہی بھاگ جاتے، لیکن پنجابی مسلمان اور سکھ فوجی آخری گولی ختم ہونے کے بعد بھی جاپانیوں سے دست بدست لڑتے رہے۔ اسی بہادری کے صلے میں مسلمان اور سکھ فوجیوں کو اس جنگ میں سب سے زیادہ تعداد میں وکٹوریا اور جارج کراس جیسے بہادری کے اعلیٰ ترین تمغے ملے۔ اگرچہ برما پر جاپانیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، لیکن پسپائی کے باوجود یہ فوجی بہادری اور جرت کی انمول داستانیں رقم کر گئے۔ سڑک نہ ہونے کے باعث ہم رات 9 بجے کے بعد ڈونگو پہنچے۔ یہ قصبہ نما گاؤں بالکل خاموش اور سائیں سائیں کر رہا تھا۔ یہاں بجلی بھی نہ تھی، حالانکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے برِ صغیر میں انگریز حکومت کے آخری دور میں تیل کی پہلی کمپنی کا نام برما آئل کمپنی تھا۔ ہم نے گاؤں کے شروع میں ہی اپنا کیمپ لگایا اور چاروں ساتھیوں کو گاؤں سے کھانا اور پانی لانے کو بھیج دیا۔ گائیڈ کے مطابق آئندہ سفر میں کئی بار ایسے مواقع پیش آنے تھے جن میں کئی روز تک ہمیں اپنے ہمراہ لائے ہوئے ٹن فوڈ اور پانی پر گزارا کرنا تھا، اس لیے حد الوسع ہمیں مقامی خوراک حاصل کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے ساتھی 1-1.5 گھنٹے کے بعد گاؤں کے ایک جھونپڑی نما ہوٹل سے انڈوں کا سالن، ابلے چاول اور پانی لے آئے۔ یہ رات بھی ہم نے پہرے داروں کی نگرانی میں گزاری اور اگلی صبح 7 بجے ہی اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ گائیڈ نے بتایا کہ اب وہ علاقہ شروع ہو رہا ہے جہاں انتہائی زہریلے سانپ، بچھو اور مچھروں کے علاوہ جنگلی درندے بھی دندناتے پھرتے ہیں۔ ہماری آئندہ منزل پوکوانگ اور اس کے بعد پائی تھی۔ اندازے کے مطابق ہمیں پائی کے مقام پر 3 دنوں میں پہنچنا تھا۔ راستے میں چھوٹے دریا بھی آتے تھے جن پر کوئی پل نہ تھا۔ دراصل ہم نے برما کو کراس کرنے کے لیے جو روٹ چنا تھا وہ برما کے انتہائی جنوبی حصے میں واقع تھا۔ دارالحکومت رنگون ہمارے روٹ کے آخری جنوبی حصے میں تھا۔ ہمارا اس روٹ کو اختیار کرنے کا واحد مقصد شہروں اور فوجی علاقوں سے ہٹ کر جانا تھا، کیونکہ ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر برما سے گزرنا چاہتے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ اپنی رائے سے ہمیں لازماً آگاہ کیجئے گا۔ ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔